बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान। सियासत की बात हो रही है क्योंकि इलेक्शनों के दिन चल रहे हैं और हतमी फ़ैसला होना अभी बाकी है। तमाम ही सियासी पार्टियां मैदान अमल में आ चुकी हैं, लेकिन नाज़रीन किराम कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनका दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, पाकिस्तान की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि हम भी इस सियासत में आते हैं। और आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, माना हुआ नाम है, जाना पहचाना किरदार है, और मेरी मुराद है मीठा खान, जो कि हल्का NA 236 और PS 100 के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मंजर आम पर नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मीठा खान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान नेवी से था, लेफ्टिनेंट कमांडर भी थे आप, और इनके साथ इनके दोस्त जो कि बड़ी मोहब्बत करते हैं इनके साथ और शाना बशाना इनके साथ खड़े हुए हैं। मेरी मुराद है ज़ियाउद्दीन कमर। कैसे हैं ज़िया कमर भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको बुलाना। आप भी लेफ्टिनेंट कमांडर रह चुके हैं, पाकिस्तान नेवी से आपका ताल्लुक़ है। जी जी। और चलते हैं मीठा खान की जानिब, इनसे पूछते हैं कि नेवी में तो उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की, इनको क्या ऐसा सूझा कि अब ये मैदान अमल में आए और आवाम के लिए खड़े हुए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से? जी मीठा भाई बताइएगा। मैं चूँकि सन 2006 में पाकिस्तान नेवी से रिटायर हुआ, मेरा ताल्लुक़ थर पार्क से है, लेकिन मैं अभी मुस्तक़िलन कराची के अंदर रह रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर बिला 11 में रह रहा हूँ। तो मुझे इस इलाके में रहते हुए तकरीबन 45 साल हो गए। इस इलाके की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो मसले हैं, वो मेरे सामने थे, और मैंने अपने आप को बेहतर समझा कि मैं इस इलाके के मसाइल बाकी दोस्तों से बेहतर तरीके से हल कर सकता हूँ। लिहाजा मैंने नामिनेशन फार्म भराया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं NA 236 और PS 100 के ऊपर उम्मीदवार हूँ, आज़ाद उम्मीदवार हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इलाके के अवाम जो है मेरी पुरानी जो है कारकर्दगी देख के मुझे वोट देंगे। आपकी कारकर्दगी का तो मैं जितना बोल बाला करूँ कम है। लोग आपसे वाकिफ़ है, लोग आपसे आशना हैं। यकीनन सी बात है कि जब आज़ाद उम्मीदवार मैदान अमल में आते हैं तो उनको तमाम ही पार्टियां अप्रोच करते हैं कि आप हमारे हक़ में आ जाएं, या किसी पार्टी से मुतासिर हैं आप, या आज़ाद उम्मीदवार ही आप बेहतर हैं? जैसे मेरा चूँकि ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से था, तो मेरी फैमिली का ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी से 1967 से है। आज तक हमने किसी और पार्टी को न सपोर्ट किया और न आइंदे करने का इरादा है। अच्छा जी हाँ, मैंने नामिनेशन पेपर पार्टी के उम्मीदवारी के लिए भरे थे, लेकिन पार्टी की अपनी मजबूरियां हैं, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझसे बेहतर उनको मद्देनज़र आ गई उनको दे दिया। लिहाजा मैं एज ए प्रोटेस्ट लोकल तंजीम के ईस्ट के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो गया हूँ, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये वो हल्का है जिससे अभी जो सफुरा टाउन का नाज़िम जो बना है वो मेरी वजह से बना है। अच्छा, मेरे इलाके यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है वो मेरी वजह से बना है, इवन वार्ड के जो मेंबरान का काउंसलर है वो मेरी वजह से बना है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवासुत से ये दावा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका इस इलाके में नाम निशान नहीं था, वो मेरी वजह से 3 टाउन जीती है, सोराबगो टाउन, मली टाउन, सफुरा टाउन। पीपल पार्टी की अपनी मजबूरियाँ हैं, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं आज़ाद खड़ा हो गया तो मुझे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अप्रोच किया कि आप हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट बन जाओ। नून लीग ने मुझे अप्रोच किया ऑफिशियली कि आप हमारे बन जाओ, मैंने इनकार किया। इसके अलावा 2-4 छोटी मोटी और पार्टियां, लेकिन मैं चूँकि अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ कि मैं आज़ाद रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई ज़ात बिरादरी कबीला नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ। यहाँ ये जो गुलिस्तान जौहर का एरिया, ये मिक्स आबादी, इसमें सिंधी भी है, सराइकी भी है, पंजाबी, उर्दू, पंजाबी सब कुछ है। तो ये जो लोग हैं मुझे अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा सबसे जो अहम पहलू वो ये है कि हमारा जो ये हल्का NA 236 और PS 100, इसके अंदर फैसल कंटोनमेंट बोर्ड आता है। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर कारसाज है, एसारी मजीद है, एसारी हनीफ है, गुलशन जमाल है, COD है, अस्करी फोर है। इसमें मेजॉरिटी 90% लोग फोर्सेस के रहते हैं, और मेजॉरिटी उनमें पाकिस्तान नेवी की है। आपका ताल्लुक भी फोर्स पाकिस्तान नेवी से है। बिल्कुल। ये हजरात जो हैं मुझे अच्छी तरह जानते हैं। 45 ईयर से मैं इनका कुलीग रहा हूँ, मैंने इनके छोटे मोटे मसले हल किए,
وہ میرے کو اپروچ کرتے ہیں. تو میں نے یہی بات میں نے بلاول ہاؤس میں جا کے ادی فریال کو بتائی کہ میرے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ایک آپ کا ووٹ روایتی پیپل پارٹی کا ہے، وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا. دوسرا غیر روایتی ہے، اسپیشلی فوجی ووٹ ہے، وہ میرا حیا کرتے ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ان کو، وہ مجھے اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس علاقے میں یہ میری دعویٰ ہے، میرے سے بہتر ساکھ والا کسی پارٹی کے پاس امیدوار نہیں گلستان جوہر کے اندر. تو پھر آپ کو تو ان کو چاہیے تھا کہ ٹکٹ دے دینی چاہیے تھی. وہ اب ان کی مرضی ہے، میں ان پہ کیا تبصرہ کروں گا. اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے حلقے میں، آپ اپنے حلقے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس کو آپ اقتدار میں آنے کے بعد حل کر سکیں گے، یا کون سا ایسا ایشو ہے کہ جس سے دل برداشتہ ہو کے آپ میدان عمل میں آئیں؟ ہمارے سے حلقے کے 3 حصے ہیں. ایک فوجی ایریا ہے جو میں نے بتایا فیصل کنٹرول بورڈ ہے، ایک گنجان آباد فلیٹوں کی آبادی ہے، جوہر موڑ وغیرہ کے یہ علاقہ ہے. تیسرا جو ہے وہ گوٹھوں کے اوپر مشتمل ہے. پہلوان گوٹ ہے، بھنگو گول گوٹ ہے، ذکری گوٹ ہے، شیروند گبول گوٹ ہے، چشتی نگر ہے، کلندر آباد ہے، چمن اقبال کالونی ہے، بہت غلام بڑا حسین حلقہ کوڈن. ہے. یہ سارے گوٹھ جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں. تو گوٹھوں کی ڈائنامکس الگ ہے، شہری آبادی کی الگ ہے اور فوج کی الگ ہے. جہاں تک تعلق گوٹھوں کا ہے تو گنجان آبادی ہے، کچی آبادیاں ہیں. ان کے پہلا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو لیز چاہیے. کے ڈی اے ہم آتے اسکیم 36 کے اندر آتے ہیں. کے ڈی اے اسکیم 36 والے جو ہے وہ ہمیشہ گوٹھوں کے خلاف ہوتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی آپریشن چل کوئی رہا نہیں ہوتا ہے کرتے وہاں رہتے پر. ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط میں بتانا چاہتا ہوں یہ جتنے گوٹ ہیں یہ پارٹیشن سے پہلے کے گورنمنٹ کے نقشے میں سارے گوٹ گلستان جوہر کے موجود ہیں. اچھا. کے ڈی اے خود اسٹیبلش ہوئی ہے 1957 کے اندر. نقشہ انگریزوں نے بنایا تھا 1915 کا. 1915 کے اندر گبول گوٹ، ذکری گوٹ، یہ سارے موجود ہیں. کے ڈی اے 45 سال بعد اسٹیبلش ہوئی ہے. اور کے ڈی اے میں آپ کو اس پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں، کے ڈی اے اور گورنمنٹ سندھ کا معاہدہ ہوا تھا 2000 ایکڑ زمین کا. اس 2000 ایکڑ زمین کی پیمنٹ گورنمنٹ سندھ کو ٹل ٹو ڈیٹ ملی نہیں ہے. لہذا سندھ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے اندر جو سو موٹو مشہور کیس تھا، بدامنی کیس، اس کے اندر اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے کہ کے ڈی از اے ڈیفالٹر ایجنسی. ٹل ٹو ڈیٹ سندھ گورنمنٹ نے اونرشپ کے جو حقوق ہیں وہ کے ڈی اے کو ٹرانسفر کیے نہیں ہیں. جب اتنی بڑی آپ بات کر رہے ہیں تو جی اس کے باوجود آپریشن آئے دن دکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی توڑ پھوڑ کے انٹورچمنٹ والے وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان سے صرف اور صرف بلڈروں کی وجہ سے. علاقہ قیمتی ہے، لوکریٹو ایریا ہے، لہذا ہر بلڈر چاہتا ہے کوئی نہ کوئی الزام لگا کے گوٹھ، گاؤں، بستیوں کو ختم کیا جائے اور یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بنائی جائے. کیونکہ اس علاقے کے اندر ایک سادہ سا فلیٹ ہے وہ بھی کروڑوں روپے کا ہے. اور ان بلڈروں کے خلاف اس علاقے میں ایک ہی بندہ کھڑا ہے، اس کا نام مٹھا خان ہے. اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی خامنانی عطا کرے. اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کون کون سی ایسی جگہیں ہیں کہ جو لیز ہیں اور جو ٹوٹنے کے لائق ہیں. اب بلڈر تو ہمیشہ یہی چاہے گا نا کہ اپنی جگہ کو قیمتی کرنے کے لیے ساتھ والی جگہ کو ڈیمولش کر دے. پورا گلستان جوہر پورا اسکیم 36 میں آتا ہے. اسکیم 36 کے اندر جتنی ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے یہ ٹوٹل انلیگل ہے، ان آفیشیل ہے اور یہ قبضہ ہے. ان سب کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. اور جو سن آف سائل یہاں رہتے ہیں یہ سارے گوٹ ہیں، یہ پارٹیشن سے پہلے کے ہیں. ان کو حکومت کو چاہیے ان کو بنیادی حقوق دیں. ان کے اندر جو ان لوگوں کے مسائل ہیں، گیس، بجلی، پانی، سڑکیں، وہ مہیا کیے جائیں اور ان لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے. کیونکہ ان لوگوں کی بڑوں کی وجہ سے یہ شہر آباد ہوا تھا. بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے. اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں جو کہ میٹھا خان کے ساتھ ان کا بازو بن کے نمودار ہوئے ہیں. آپ بھی لیفٹیننٹ کمانڈر تھے، ریٹائر ہو گئے آپ بھی غالباً. اور آپ میٹھا خان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کے ووٹروں کو؟ اور آپ نے ان کو ایز اے دوست کیسا جانا؟ ایک نیوی پرسن تھے، یہ کیسا دیکھا آپ نے ان کو؟ اور اب کیا توقعات ہیں آپ کی کہ کیسے عوام کے لیے خدمت کریں گے؟ دیکھیں، میری میٹھا خان سے جو دوستی ہے کوئی 38 سال پرانی ہے. مطلب ایز اے کیڈٹ ہم لوگ ساتھ آئے تھے کیڈٹ کالج کے اندر. تو اس میں میں آپ سے وہ پہلو سامنے لانا چاہ رہا ہوں میٹھا خان کے کہ جو شاید یہ خود نہ بتانا چاہے یا خود مطلب ہے کہ وہ اوپر نہ ہائی لائٹ کرنا چاہے. دیکھیں، سیاست جو ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے وہ ہوتی ہے نمبر گیم. اور نمبر کا مطلب ہے کہ زیادہ نمبر کس کے ہیں؟ جو کہ غریب لوگ ہیں، جو کہ نچلا طبقہ ہے، کم آمدنی. تو اٹ مینس کہ جو لوگ وہاں تک پہنچ سکیں گے ان کی سروس کر سکیں گے
ان کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. مٹھا خان ماشاءاللہ اب 60 کو ٹچ کرنے والا ہے. اس نے اپنی ساری زندگی جب اس نے سٹارٹ کی تھی, جو جسے ہم کہنا چاہیے شروعاتی زندگی 18 سال, اس وقت بھی مٹھا خان کا رویہ مطلب ہے جو کمزور طبقات کے ساتھ ایسا ہی تھا جو آج ہے. جو باتیں یہ آج کر رہا ہے یہ اس وقت بھی ایسے ہی کرتا تھا فوج میں. تو جس طرح یہ بات کر رہا ہے کہ اس کی جو طاقت ہے وہ لوگ ہیں جن کے لیے کام کیا, جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے. اسی طرح وہی طاقت فوج کے اندر بھی, مطلب سی پی او, سیلرز, جو ہمارے مطلب ہے کہ نان کمیشن لوگ ہیں, وہ مٹھا خان کے سب سے بڑے حمایتی ہیں. کیونکہ مٹھا خان نے نہ صرف سروس میں بلکہ سروس کے بعد بھی ان لوگوں کا بہت خیال رکھا ہے اور بہت زیادہ ان کے لیے کام کیا ہے چیزیں. تو یہ جو اس کی خدمات کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں تو یہ بہت پرانا چل رہا ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے. جہاں تک مٹھا خان کے بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس آدمی کے جو ہم اس سے متاثر ہیں اور جو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ مٹھا خان اگینسٹ آل آڈس جسے کہنا چاہیے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. اور اگر آپ جہاں تک میں مطلب ہے ان کے ساتھ ان کے گاؤں گیا تھا, اور میں بات کر رہا ہوں 1986 کی, 1986 کے اندر ان کا جو گاؤں تھا کھوکھرا پہاڑ سے چھاچورو ایک تعلقہ ہے تھرپارکر ہمارا ضلع ہے, اس کے اندر جہاں پہ پانی کا بھی بڑا ایشو ہوا جی تھا. پانی کا اور ریگستان. وہاں سے ہم 3 گھنٹے اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے. اچھا. اب بجلی تو چھوڑ دیں آپ ساری چیز, یہ اس گاؤں میں مٹھا خان پیدا ہوا ہے. اب آپ ذرا سوچئے. اور وہاں سے اٹھ کے یہ آدمی آج کراچی میں آ کے بیٹھا ہے. اس نے فوج میں کمیشن لیا, اس نے اپنی جگہ بنائی ہے اور مطلب ہے کہ خدمت کر رہا ہے لوگوں کی. مطلب اس کی ہسٹری جو ہے وہ میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کینڈیڈیٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ کینڈیڈیٹ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو. اس کے پیچھے بہت سارا پسینہ ہے, بہت سارا مطلب محنت ہے, محب الوطنی ہے, محب الوطنی پاکستان سے ہے, اور محبت وہ ہے. چیز اس کی روح میں اتری ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ آزما کے دیکھ لیں اس کو. بالکل. ناظرین کرام, آپ نے تعارف سنا میٹھا خان کا, لیکن میٹھا خان بھائی میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ پاکستان کے مستقبل کو سماجی اور سیاسی داؤ پیچ تو چل ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس صورتحال پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں یا جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آتے نہیں ہیں. وہ ہوائی خبریں کرتے ہیں جن کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم نے پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے تو ہمارے پاس بہترین ٹول یہ ہے کہ ہمارے حکومت وقت ایگریکلچر کو, لائیو اسٹاک کو, ان چیزوں کو پروموٹ کرے, کیونکہ ان کی جو رزلٹ ہوتی ہے ودن 6 منتھ آتی ہے. آپ کوئی فیکٹری اسٹیبلش کرتے ہو, وہ فیکٹری بننے سے لے کے اینڈ تک جو ہے 4 سال لگ جاتے ہیں, 5 سال لگ جاتے ہیں. کثیر آپ کو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. ان چیزوں کے اندر یہ اتنے نہیں ہے. جب اس وقت پچھلے سال کے یہ فگرز ہیں کہ پاکستان نے $10 ارب کے صرف ایٹیبل آئٹمز جو ہے باہر سے منگائے, اس مدت میں پیسے خرچ کیے. یہ سارے ہم یہاں پیدا کر سکتے ہیں. ایون ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے, $10 ارب کما بھی سکتے ہیں. تو اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے, پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے, پورے ملک کو نکالنا ہے, تو ایگرو بیسڈ ہم نے پالیسیاں بنانی ہوں گی. وہ پالیسیاں کوئک ہوں گی, جلدی پاکستان کو کرائسس سے نکال دیں گے. اگر ہم وہ نہیں بنائیں گے تو ساری عمر ہم IMF کے ان ڈونرز ایجنسیوں کے محتاج رہیں گے جن کی وجہ سے پاکستان اس حال میں پہنچا ہے. بڑا خوبصورت حل بتایا آپ نے, لیکن میٹھا خان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کا قرضہ, ہمیں پتہ تو چلتا ہے کہ ناظرین کرام کے اتنا قرضہ ہے, لیکن قرض ادا کیسے ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ ناظرین کو آگاہی دیجیے نا, کیا چل رہا ہے یہ؟ سر, پاکستان کا حالات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نیا قرضہ لے کے پرانے قرضی کو دے دیتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمیں کرنا کیا, ایک تو ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھانا ہے. دوسرا جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے, کیونکہ ہمارے امپورٹ بہت زیادہ ہے, یعنی بہت زیادہ ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ بیلنس نہیں ہے, آؤٹ آف بیلنس ہے. یعنی ہماری امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ ہماری کم ہے. تو سب سے پہلی بات میں نے ڈیوٹی اس سے بھی زیادہ ہے. اب ہم نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ جب پاکستان ایگرو بیس پالیسیاں بنائے گا, پاکستان اپنی پیداوار کو, زرعی پیداوار کو زیادہ انہانس کرے گا, بڑھائے گا, تو ہماری ریکوائرمنٹ سے سرپلس ہو جائے گی. جب یہ سرپلس ہو جائے گی تو یہ سارا کا سارا سامان آپ باہر بھیج سکتے ہو, منڈی میں بھیج کے وہاں سے مال کما سکتے ہو. تو آپ اس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈالرس آئیں گے. جب ڈالرس آئیں گے تو آپ کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ڈونر سے وہ کم ہو جائے گی.
اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں جس سے پاکستان فائنینشیل کرائسس سے باہر آ جائے. بڑی خوبصورت بات ہے یہ. پاکستان میں کئی دہائیوں سے دو چار جماعتیں ہیں جن کو پاکستانی عوام دیکھتے آ رہے ہیں, ہمیشہ انہی کو ووٹ دیا جاتا ہے, اگر ایک کو نہیں دیتے تو دوسرے کو دے دیتے. عوام آزاد امیدوار یعنی آپ کو ووٹ کیوں دے؟ دیکھو پہلی بات جہاں سے میرا اپنا تعلق ہے تو میں اس علاقے کے اندر پچھلے 40 سال سے رہتا ہوں. میرا کیریکٹر وہ لوگوں کو پتا ہے. عوام اتنی بھی سادہ نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں. سوشل عوام میڈیا کا دور ہے. ایک ایک بندے کو, پڑھے لکھے لوگ شہر میں رہتے ہیں, انالائز کرتے ہیں کس کا کیریکٹر کیا ہے, کس کا ماضی کیا ہے. تو میرا ماضی کیریکٹر بھی عوام کے سامنے ہے, میری خدمت بھی عوام کے سامنے ہے. میں کیوں آزاد کھڑا ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک تو اپنے آپ کو جج کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایگزیکٹ پوزیشن ہے کیا بالکل ایسا پبلک کے اندر ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر اللہ نے کرم کیا تو پھر میرے پاس جتنے خیالات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میرے پاس یہ بہترین موقع ہوگا, اسمبلی کا فلور ہوگا. وہاں جا کے میں اپنے سارے نظریات, ساری باتیں اچھی لیول پہ پیش کر سکتا ہوں. اپنے حلقوں میں آپ نے عوام کی کیا خدمت کی؟ حالات گلستان جوہر کے اندر بڑی بات نہیں ہے, جتنے آپ کے علاقے میں بتائیں, سارے گوٹھ گاؤں جتنے بھی ہیں آپ خود آپ کے ٹی وی جا کے معلوم کر لیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. بالکل ہم آئیں گے, اور میں ناظرین کرام آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے حلقے میں بلائیے. ہم وہاں پہ آ کے آپ کے حلقے سے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ میٹھا خان ہے کیا, کیونکہ میں تو جانتا ہوں, میں تو پرسنلی جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے پروگرام میں آنے والے ہیں تو ہم نے تو ان کی ہسٹری پتہ کی. آخر میں کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو, کہ میسیج دینا چاہیں گے؟ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے ووٹروں کو؟ ایز ایک دوست, ایز ایک پارٹنر بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بڑا کلیئر میسج ہے. کریکٹر کی بات ہو رہی ہے ابھی کہ ایک امیدوار کا کریکٹر. اگر ہمارے اس حلقے کے جو لوگ ہیں, جو ووٹرز ہیں, اگر وہ صرف یہ دیکھیں کہ یہ آدمی کھڑا ہو گیا ہے ایک پارٹی کے غلط فیصلے کے خلاف, آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی جی. یہ ایک پارٹی کے غلط فیصلے کے خلاف کہ انہوں نے کچھ پیرا ٹروپرز کو ٹکٹ دے دی. میٹھا خان اس میں بہت کلیئر تھا کہ اگر پارٹی کے ورکرز کو دیے جاتے تو میٹھا خان کبھی نہ کھڑا ہوتا. ٹھیک ہے جی, یہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کا پارٹی سے, تو اگر جمہوریت آنی ہے اس ملک کے اندر تو ہمیں میٹھا خان جیسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوگا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, جو نیچے والے لوگوں کے لیے لڑیں گے. تو اگر آپ کو اپنے حقوق چاہیے ہیں تو آپ کو خود کھڑا ہونا ہے, اوپر سے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے آپ کے لیے حقوق دلوانے کے اس لیے. میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے حقوق کے لیے تو بارڈر پہ بھی ہمارے جوان کھڑے ہوئے ہیں. عوام کو سکون دینے کے لیے اپنی نیندیں سکون برباد کر دیتے ہیں. اپنا منشور بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ پارٹی تو آپ کی خیر نہیں, آزاد امیدوار ہے, آپ کا منشور ہے کیا؟ سوچ کے آپ میدان عمل میں آئے. میں چونکہ خود لوور کلاس طبقے کا آدمی ہوں, مجھے اچھی طرح ادراک ہے کہ عام غریب آدمی کے مسائل کیا ہیں. کراچی کے اندر چونکہ میں نے ریسنٹلی LLB بھی کیا ہے, ویسے میں پاکستان نیوی کے اندر ایز انجینئرنگ افسر تھا, میں نے بھی NITC کی تھی, لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے LLB بھی کر دیا. تو ایک تو میں یہ ہے کہ میں کراچی کے لوگوں کے مسائل بہتر سمجھتا ہوں, کیوں میں خود بھگت چکا ہوں کورٹ کچہری پولیس FIR. تو میرے حلقے کے عوام کو مفت لیگل ہیلپ پرووائڈ کروں گا وداؤٹ اینی کاسٹ. پہلا کام یہ ہے. اس علاقے کے اندر لوگوں کے بہت حالات خراب ہیں, ایٹیبل آئٹم بہت مہنگے, ان کے پرچیزنگ پاور بہت کم ہے. میری کوشش ہوگی جیتوں یا ہاروں, اندرون سندھ کا جو گروور ہے اس کو کراچی کے کنزیومر کے ساتھ ملا دوں گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سارے ایٹیبل آئٹمز جو ہیں وہ سستے ہو جائیں گے. میری اپنی کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے کہ جو آج سبزی فروٹ گوشت وغیرہ لے رہے ہو اس سے 40% ڈسکاؤنٹ پہ ہم مال پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے لوگ علاقے کے لوگوں کو. اس کے بعد لازمی بات ہے پوری کراچی کو ہے. تو اس کی وجہ سے دو کام اور ہو جائیں گے کہ جب آپ اس طرح کے اسٹال وغیرہ لگانا شروع کر دیں گے, یہ سینکڑوں میں اسٹالس ہوں گے, تو ہر اسٹال میں اگر 10 بندی بھی لگاتے ہو تو آپ 100 اگر اسٹال ہیں تو آپ 1000 لوگوں کو روزگار مل گیا. وہ روزگار بھی ہم علاقے کے لوگوں کو دیں گے وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, وداؤٹ اینی تفریقے بازی کے, کہ بھئی آپ کو ملنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ میں چھوٹے موٹے کام کرتا ہوں, زمینوں میں کام کرتا ہوں, گھر لوگوں کو بنا کے دیتا ہوں, تو میں کچھ لوگ وعدے کرتے ہیں کہ ہم بنائیں گے, یہ کریں گے. ہمارے پاس وعدہ نہیں ہے,
میرے حلقے کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری اسکیمیں چل رہی ہیں، جس کو گھر کی ضرورت ہے، پلاٹ کی ضرورت ہے، ایزی انسٹالمنٹ کے اوپر آج اچھا، بات کریں، کل جا کے لکیر کھینچے اور گھر بنانا شروع کر دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! ناظرین کرام، چلیں یہاں تو مجھے ایک نیا ہی سرپرائز میٹھا خان نے دیا۔ میٹھا خان، آپ کے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے چھت ہونا بڑی غنیمت ہے پروردگار، اور کراچی جیسے شہر میں چھت ہونا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں جی ہمارے میں پروگرام کے اعلان کر رہا ہوں، توسل سے، تو اعلان کر رہا ناظرین ہوں۔ سے دوبارہ اعلان کیجیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے دو اعلان ہیں جو کہ پیپل پارٹی کے یہ اعلان۔ صرف ہمارے پروگرام کے توسل سے ہیں؟ جی ہاں، روٹی کپڑا مکان، یہ بھٹو صاحب مرحوم شہید کا جو پیغام تھا، میں ان کا چاہنے والا ٹل ٹو ڈیٹ، محترمہ شہید کا چاہنے والا ٹل ٹو ڈیٹ، آپ کے پروگرام کے تواسط سے یہ اعلان کرتا ہوں، میں جیتوں یا ہاروں، دو بنیادی مسئلے پبلک ہیں، ایک راشن کھانا پینا، وہ تو آپ دیتے ہی ہیں لوگوں کو۔ دیتا نہیں، اب لوگوں کو ان کے ڈور اسٹے کے اوپر ہم اسٹال لگائیں، دکان کریں، اچھا، کچھ بھی کر کے ان کو سستا 40 سے 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ماشاء اللہ، کیونکہ ماشاء جب ہم گروہر کو، اندرون سندھ کے گروہر کو، کسان کو، زمیندار کو، جو کہ ساری چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، اس کو ڈائریکٹ کر دیں گے کھپت والے کو، کنزیومر کو کر دیں گے، تو بیچ کے سارے مرحلے جو تھے کمیشن والے ختم ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی 50% ان کو جو ہے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ پہلا تو کام یہ کروں گا۔ دوسرا یہ کرنا چاہتا ہوں، سب وہ سارے میرے حلقے کے لوگ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، غریب ہیں، جو کرائے پہ اور کرائے بہت زیادہ ہیں، ان کو بتائیں میرے پاس جتنی چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ہیں، ان سب آبادیوں کے اندر جس بندے کو خواہش ہے وہ میرے پاس پہنچے، الیکشن سے پہلے ان کو پلاٹ الاٹ کر دوں گا، دے دوں گا۔ الیکشن سے پہلے؟ جی، الیکشن سے پہلے۔ کیا بات ہے! یہ وہ وعدے ہیں جو پہلے کیے جا رہے ہیں، جیتنے کے بعد 30 لیٹر پیٹرول سستا نہیں دے رہی ہے، یہ پہلے ہی آپ کو گھر دے رہے کیونکہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کیا اس کے بات ہے! لیے نہ ہمیں آئی ایم ایف پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیا نہ بات ہے! اسمبلی کے اندر جو ہے ہم نے جا کے فلور پہ جا کے کوئی قانون پاس کرانا ہے۔ یہ میر خاص پڑھیے، دور نہیں ہے، یہ کراچی پڑھیے، 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ اگر صرف ہم ایمانداری سے صرف 2 طبقات کو، کسان کو، شہری گروہ کو، یا کنزیومر کو، آپ جیسے بھائیوں کو ملا دیں گے تو 40% ایٹ لیسٹ آپ کے اخراجات کھانے پر چیزوں پہ کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اتنی بڑی آپ نے بات کر دی، بہت بڑا اعلان آپ نے کر دیا۔ یہ پہلے کینڈیڈیٹ ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ میں وعدہ وفا تو کروں گا لیکن پہلے کروں گا، جیت ہار تو نصیب کی بات ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، جتنا بڑا آپ نے اعلان کیا تو ایک اماؤنٹ بھی اگر ناظرین کو بتا دی جائے کہ کتنے تک کا پلاٹ یا گھر ہے، کیونکہ عوام رابطہ کر سکے آپ سے۔ تھروئنگ اوے پرائس، یعنی جسے کہتے ہیں نا بہت معمولی، جس کا جو چاہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آ کے میرے ساتھ میرے جو ہے نا وہ اثر سے بات کرے، جس طرح عوام چاہے گی، ایزی انسٹالمنٹ کے اوپر، ایزی جو ہے نا وہ ٹوکن کے اوپر ہم ان کو پلاٹ پرووائڈ کر دیں گے، ان کو ایون ہم ان کو بنا کے بھی دے دیں گے۔ اور اگر کسی کے پاس ایڈوانس نہ ہو، پہلی انسٹالمنٹ پہ آپ پلاٹ دے دیں گے؟ دے دیں گے، دے دیں گے۔ پہلے ہم یہی کر رہے ہیں۔ لائیو شو میں میٹھا خان نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اور چھوٹا اعلان نہیں ہے۔ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اقتدار میں آنے کے بعد یہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی اتنا بڑا آپ نے اعلان کر دیا۔ میں ابھی اسی الیکشن کے دوران 3-4 اور اعلان کر چکا ہوں مختلف آبادیوں میں، تو انہوں نے کب کرو گے، میں نے کہا کل۔ واہ، بڑی بات ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ پروگرام میں آپ کے حلقے میں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا شکر گزار سر، آپ تشریف لائے۔ ضیاء قمر الدین بھائی، آپ نے تو بڑے خوبصورت باتیں کی، آپ نے تو پوری ہسٹری ہمیں میٹھا خان کی بتائی، شاید یہ خود نہ بتا پاتے، ہم آپ کی بھی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اکرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں پسندیدہ سیگمنٹ، جس کے ساتھ ایک دفعہ پھر
آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں سید آفتاب عالم شاہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ استخارہ کرتے ہیں اور اسٹون پتھروں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ درپیش جو مسائل ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی کلام قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کا علاج کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیسی طبیعت ہے آج آپ کی؟ آج تھوڑی سی طبیعت بہتر نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ لوگوں کے محبت کی وجہ سے جو ہے لازم سی بات ہے، ہفتے کے 2 دن ہیں یہ تو سلسلہ شروع کیا بالکل ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اور ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، لائیو کال کیجئے، آپ بات کر سکتے ہیں شاہ صاحب سے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ آپ کال کر کے آگاہی لے سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے، آپ کا تعلق PS 98 سے ہے اور شہید بھٹو پارٹی کے آپ جیالے ہیں، اور ڈاکٹر دلدار علی ابڑو۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن شاہ صاحب کل جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنی کالیں ہیں ہمارے پاس زیادہ تر یہی آئیں، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے اور بہن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی، یہی معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن کل ایک ایسی کال آئی تھی کل ہمارے پاس کہ جن کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ جب سے تم ہمارے گھر آئی ہو تو گھر ہمارا ایک جنگل بن گیا، ہمارے بیٹے کو پہلے اچھی آمدنی ہوتی تھی لیکن جب سے تم شادی کر کے آئی ہو تو اب آمدنی نہیں ہوتی۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ لازم سی بات ہے جب گھر میں ایک فرد بڑھ رہا ہے تو ایک کامن سینس کی بات ہے یہ کہ جو ہے وسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ جب ایک افراد بڑھ رہا ہے تو اب جس طرح سے مہنگائی ہے ملک میں تو اور وسائل نہیں بڑھ رہے ہیں، تو ایک افراد بڑھ رہا ہے تو لازم سی بات ہے وسائل بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو دوسری چیز یہ، سب سے پہلے میں یہ اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے کل کے ہمارے پروگرام اور اس سے پہلے جو پروگرام ہمارے آئے ہیں تو میں اپنے جو دیکھنے والے میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میرے اور بھائی ہیں، تو ان کا بے حد میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں اس بات پر، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کم، پروگرام میں ٹائم ہمیں اتنا مل نہیں پاتا ہے، کالز بھی ہوتی ہیں، آپ کے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے ان کو لائیو نہیں دے سکتے۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے آپ کے لیے کہ ہمارے جو نمبرز آپ کی اسکرین پر جو چل موبائل رہے ہیں، نمبرز آپ کے جو چل رہے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کریں، اور یعنی کہ اس پروگرام کے بعد بھی جو ہے ہمارے پاس بے بہا کالیں آتی ہیں، موصول ہوتی ہیں، اور لوگوں کے مسائل جو ہے حل ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دوسری چیز یہ کہی کہ ان کی طلاق ہو گئی، تو یہ تو ایک جاہلانہ میں کہوں گا کہ عمل ہے یہ، کہ اگر کسی کو مسائل ہیں کوئی اور اس کی بنیاد پر کسی کو جو ہے غیر اخلاقی لفظ یہ استعمال کر دیں کہ آنے والی منحوس ہے تو یہ ہے تو فلانا تو ڈمکانا، یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے، یہ اس طرح سے کا عمل جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، شیطان جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے شیطان سب سے زیادہ جو خوش ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جب ناچاکی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور جب اللہ نہ کرے یہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے تو شیطان جو ہے اس پر بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ اس پر جو ہے یہ معاملات اس حد تک نہیں جانے چاہیے، اس میں مرد کو بھی اور خواتین کو بھی دونوں کو جو ہے مل بیٹھ کے آپس میں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی، لیکن استخارہ جیسے آپ نے کل بتایا ہمارے ناظرین کو کہ جب ہم اپنی بہن بیٹی کا یا بیٹے کا کسی کے ساتھ بھی رشتہ کرتے ہیں تو استخارہ کر لینا چاہیے، ضروری ہے استخارہ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ضروری کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی ہے یہ، ایک تو سنت رسول ہے، پھر آنے والی، جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آنے والی جو ہے وہ کیا اپنے ساتھ کیا معاملات لے کر آ رہی ہے، کیا اس کے ساتھ معاملات درپیش ہیں جو جب وہ اپنے گھر میں موجود تھی، تو یہ ضروری ہے یہ۔ اور استخارہ میں پھر کہوں گا کہ سنت رسول ہے، یہ لازمی اور مظلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ روزگار کے معاملات ہیں، بے اولادی والے معاملات ہیں، یا جو ہے شادی نہیں ہو رہی ہے، پسند کی شادی، ناپسند کی شادی، یا کوئی بھی معاملات ہیں، تو اس کے لیے جو ہے میں اپنے بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ باوضو ہو کے سوئیں، جب سونے لگیں، آپ بستر پہ جانے لگیں تو آپ باوضو ہو کے سوئیں، اور جو ہے اول اور آخر درود ابراہیم اور اس کے ساتھ سورہ کوثر، اچھا، یعنی کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر اور درود ابراہیم اول اور آخر پڑھیں،
اور اپنے اوپر جو ہے یہ دم دم کریں کر لیں، اور دم کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ساتھ بہتری دیکھیے یہ گا۔ سونے سے پہلے کا یہ عمل ہے۔ سونے سے پہلے کا عمل ہے، یہ باوضو ہو کے سوئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے حضور میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور اول اور آخر جو ہے درود ابراہیم کے ساتھ سورہ سورہ کوثر، کوثر، انا آتینا کل کوثر، کل کوثر، سورہ کوثر پڑھیں 3 مرتبہ، اور آخر میں پھر درود ابراہیم پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر کے آپ سو جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت بہتری کرے گا۔ اچھا شاہ صاحب، کاروبار ہوتا ہے، کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اچانک سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے تعویذ کر دیا، وہ مجھ سے جلتا ہے، نظر بد ہو گئی، تو اس کے حوالے سے کچھ ناظرین کو آگاہی دیجیے گا۔ دیکھیں، نظر بد کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی اور پر ہی ہو، یعنی کہ کوئی اور ہی کرے۔ اب کیونکہ حسد اور جلن جس طرح کا آج کل ماحول چل پڑا ہے، ہر شخص تو دور کی بات ہے، آپس میں جو بھائی بھی ہیں نا، وہ بھی جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں ہے۔ اس طرح سے نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، یہ کہ بھائی بھی جو ہے نہیں چاہتا دوسرے بھائی کو دیکھتا کہ وہ اتنا آگے تک کیسے چلا گیا۔ تو ایک تو بد نظری اس طرح سے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے نظر دیکھی، جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ بچے کو جی بھر کے دیکھ لو تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، اور واقعی میں لگتی ہے، اور سب سے پہلے جو ہے والدین کی نظر اس بچے کو لگتی ہے۔ تو جب وہ گھر کا ہی بچہ ہوتا ہے، وہ گھر کا ہی بچہ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اس کو گھر کی نظر لگ رہی ہے، تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح سے جو ہے اس کی نظر لگتی ہوگی، کس طرح سے اس کی بد نظری تو صدقہ لگتی دینا ہوگی۔ ضروری ہے۔ صدقہ ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے عقیق جو ہے ایک وہ واحد پتھر ہے، عقیق جو ہے وہ واحد پتھر ہے، ایک یمنی حقیق ہے اور ایک سادہ حقیق ہوتا ہے۔ وہ واحد اسٹون ہے جس کو آپ اگر پہنیں تو وہ ہر شخص پہن سکتا ہے، ویسے تو نام کے مطابق ہم دیتے ہیں اس کو، مگر عقیق وہ واحد پتھر ہے کہ وہ ہر شخص اگر وہ پہنتا ہے تو وہ جو ہے اس سے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ کرے گا۔ اچھا، ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو بھی چیزیں دی ہیں، جو بھی چیزیں عطا کی ہیں، تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی پہلو ہے، کوئی بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر آپ کی کیا تقدیر بدلے گا، پتھر آپ کی کیا تقدیر بدلے گا؟ تو پتھر تو وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہے، حجرہ اسود جس کو آپ جا کے چومتے ہیں، تو وہ بھی تو پتھر ہی ہے، وہ اور کیا چیز ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ بھی پتھر ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیزیں دی ہیں، عطا کی ہیں انسانوں کو، وہ اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے مقصد ضرور اچھا، ہے۔ ہمیں بیرون ملک سے بھی کالیں موصول ہوتی ہیں، اگر کوئی پتھر آپ سے لینا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے گئے نمبرز نمبر پر پر واٹس جو ایپ ہے کریں۔ وہ واٹس اپ کریں، اور واٹس اپ کرنے کے بعد وہ ہم سے رابطہ کریں گے، اور اپنا ایڈریس، جو بھی ان کا میل ایڈریس ہوگا، لازمی بات ہے ای میل تو پتھر ہوگا نہیں، جو ان کا میل ایڈریس جو ہوگا ان کا، وہ ہمیں ان کا ایڈریس دیں اور ہم سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے کلام الہی پڑھ کر جو ہے وہ پتھر ان کو دیں گے، وہ بالکل پہنے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب نے آپ کو بڑی آسان ترتیب بتا دی کہ آپ کہیں بھی ہیں، درپیش مسائل ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کال کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے پروگرام کا۔ انہوں نے صحیح کہا، جو ان کے نمبرز آ رہے ہیں، موبائل نمبرز آ رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دلدار سائیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، PS 98 سے آپ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل کو، کیسے حل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایلائی کا تو کھنڈر بنا ہوا ہے۔ جتنے بھی حکمران جماعتیں رہیں، انہوں نے میرے شہر کا کیا حشر کیا، بخوبی ہر شخص واقف ہے اس علاقے سے۔ میرے دیہاتوں کا، میرے گاؤں کا، میرے شہر کا جو اقتدار پارٹی نے حشر کیا ہے، یا یہاں کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، تو رونا آتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو اس بات کی قائل ہے کہ وہ حقیقی معنی پہ سیاست کرتی ہے، ریئلٹی بنیادوں پہ وہ پالیٹکس کرتی ہے۔ تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے، بھٹو ازم جسے ہم بھٹو ازم کہتے ہیں، وہ یہ آج کل والا بھٹو ازم نہیں ہے۔
अच्छा। हम जो कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, वो भुट्टो जिंदा है, वो भुट्टो अज़म है, वो एक नज़रिया है, जो नज़रिया मरता नहीं है। लेकिन उसकी तशरीह ये लोग गलत कर रहे हैं। वो नज़रिया क्या है? वो नज़रिया है रोज़गार, वो नज़रिया है घर, वो नज़रिया है रोटी, कपड़ा मकान। कपड़ा मकान, और ताकत का सरचश्मा अवाम। हमारा मुकम्मल ईमान है कि अल्लाह के बाद ये ताकत अवाम की है, जो अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। आप इस हलके में खड़े हुए हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि परवरदिगार आपको कामयाब करे। और यकीनन सी बात है कि हर बंदे की अपनी सोच होती है। आप सोच लेके जो उतरे हैं मैदान अमल में, किस हद तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं अभी तक? देखिए ना, मैंने आपको अर्ज़ की कि इलेक्शन में नहीं लड़ रहा। जो भी बाशऊर, गैरतमंद, जिंदा दिल, ज़मीर वाला बंदा है, वो सब इस निज़ाम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जालिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो भी गैरतमंद बंदा, जिंदा दिल बंदा होगा, वो शहीद भुट्टो की नज़रिए का साथ देगा, क्योंकि यही नज़रिया हल है, यही वाहिद नज़रिया है जो आपके मुश्किलों को हल कर सकता है, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। आप जितने भी यहाँ के शहर के स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने मेरे बच्चों को रोज़गार दिया। नहीं। आप जानते हैं, उन्होंने ये जो अपना इलीगल डोमिसाइल, गैर मुल्कियों को जो डोमिसाइल बना के दिया, उसमें मेरे बच्चे बेरोज़गार नहीं हुए। मेरे बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं ना। हम शहर की तो बात कर रहे हैं, हम बड़े बड़े नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, शहर के किसी भी जमात ने, जो भी स्टेक होल्डर है यहाँ का, जो शहर की बात कर रहा है, उन्होंने कभी मेरे बच्चों के रोज़गार की बात की? बिल्कुल ऐसा ही है दिलदार अली भाई। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। परवरदिगार से दुआ है कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान पे मुसल्लत हो जो आवाम की बने, जिसकी आप आवाम से बात बने। अल्लाह से ये दुआ करें कि लोगों के अंदर शऊर आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही लोग अपने नुमाइंदे खुद चुने, बिल्कुल अपने ऐसा ही आप है। से चुने। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं थी, वरना आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप शाह साहब के नंबर आप टेलीविज़न स्क्रीन में देख रहे हैं। रात 1 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है, आप जब भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।